मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतयतुमुल ग़ाइत फला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू औ ग़र्रिबू मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बैतुल खला जाओ तो ना क़िबले की तरफ रुख करो ना क़िबले की तरफ पुश्त करो, लेकिन मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करो अपना। बुखारी मुस्लिम की हदीस। आदाबुल खला, खला असल में तन्हाई की जगह को कहते हैं, तो वॉशरूम बैतुल खला को भी खला कहा जाता है क्योंकि वो तन्हाई की जगह होती है। कोई भी शरीफ आदमी किसी के साथ वहाँ जाना पसंद नहीं करता। तो इस बारे में पहले तो ये हदीस है कि गाइत, असल में गाइत कहते हैं नशेबी जगह को, लेकिन क़ज़ाए हाजत की जगह को भी गाइत कहा जाता है क्योंकि वो भी अक्सर मैदानों में, जब पहले ज़माने में, आज भी देहातों में, तो लोग नशेबी जगह तलाश करते हैं, ठीक है ना। तो ये किनाया है क़ज़ाए हाजत से। तो नशेबी जगह को जब तुम जाओ, यानी जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, ये चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हया थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ें जो जिनका हया से ताल्लुक़ है उनमें किनाया से, कुरान भी किनाया से काम लेता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किनाये से उसका जिक्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो इंसान के कान को अच्छे न लगते हों, हया के ख़िलाफ़ हों, कुरान और सुन्नत इससे पाक है। कुरान और सुन्नत में अक्सर ऐसी चीज़ों को किनाया में ज़िक्र किया जाता है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी किनाया में, कुरान ने भी किनाया में ज़िक्र किया। जब तुम नशेबी जगह पे जाओ, यानी जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ, तो ना क़िबले की तरफ रुख करो और ना क़िबले की तरफ पुश्त करो। इस बारे में मज़ाहिब क्या हैं? इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल का जो मशहूर मज़हब है, हनाबिला से इमाम अहमद से 2-3 अक़वाल हैं, लेकिन जो उनके मशहूर मज़हब है जिस पर उलमाए अरब का, जो सऊदीया के उलमा अक्सर हम्बली हैं, वो तो जो फतवा है वो तीनों का एक ही है। वो ये है कि जहाँ इमारतें होंगी, आबादी होगी, वहाँ क़िबले की तरफ रुख करना भी जायज़ है और पुश्त करना भी जायज़ है क़ज़ाए हाजत की वक्त। लेकिन जो मैदान और सहरा होते हैं वहाँ ना तो रुख करना जायज़ है और ना पुश्त करना जायज़ है। समझते हो? और उनकी दलील आगे आ रही है। चूँकि ख़तीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मिशकात के मुअल्लिफ़ हैं वो भी शाफ़िई थे, तो ये हदीस जिसमें आता है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो ना क़िबले की तरफ रुख करो और ना क़िबले की तरफ पुश्त करो। तो ये हदीस ज़ाहिर है शवाफ़े के ख़िलाफ़ जा रही है। तो इमाम ख़तीब तबरेज़ी ने फरमाया, क़ाल शेख अल इमाम मुहय्यी सुन्ना हाज़ल हदीस फ़िस सहराई व अम्मा फ़िल बुनियानी फ़ला बस। ये हदीस सहरा के बारे में, इमारतों के दरमियान में अगर कोई क़िबले की तरफ रुख करे या पुश करे तो इसमें कोई हरज नहीं है। लिमा रूविया, इसलिए कि आगे दूसरी हदीस मौजूद है। वो दूसरी हदीस, हदीस नंबर 335, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल इर्तक़ैतु फ़ौक़ बैति हफ़्सा लिबाज़ि हाजती। मैं हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे की छत पे चढ़ा किसी वजह से। हज़रत हफ़्सा आपकी हमशीरा थी ना, बहन थी। फ़रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यक़दी हाजतहु, आप क़ज़ाए हाजत फरमा रहे थे, मुस्तदबिरल क़िबला, क़िबले की तरफ आपकी पुश्त थी, मुस्तक़बिल शाम, और शाम की तरफ आपका रुख था। ये भी हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, ठीक है ना। तीसरी हदीस जो यहाँ मज़कूर नहीं है, मिशकात में नहीं है, लेकिन वो भी दलील है तीनों अइम्मा की। एक तो ये अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस। अब देखो, मदीना में तो इमारतें थी ना, आबादी है, तो आबादी में आप किसी भी तरफ रुख कर सकते हैं। ये तीनों अइम्मा का कौल है। तीसरी हदीस है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, नहा नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिलल क़िबलता बिबौलिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशाब के वक्त क़िबले की तरफ रुख करने से मना किया है। फ़रअयतुहु क़ब्ल अन युक़बज़ बिआमिन,
لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 1 سال پہلے دیکھا یستقبلها کہ آپ قضاء حاجت کے وقت آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا. یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ عمارتوں کے بارے میں نہیں، وہ صحرا کے بارے میں. صحیح ہے نا؟ اچھا بھائی، اسی طرح حدیث میں آتا ہے عن سلمان رضی اللہ عنہ قال نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستقبل القبلۃ، نہانا ہمیں نبی نے منع کیا ہے ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں قضاء حاجت کے وقت یا پیشاب کے وقت. او نستنجی بالیمین، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا ہم 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں. کم سے کم استنجا کرنے کے لیے 3 پتھروں کا استعمال. او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا ہم گوبر سے استنجا کریں یا ہڈی سے. خشک گوبر سے بھی استنجا ہوا کرتا تھا. رواہ مسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے. اب یہ 4 روایتیں ہمارے سامنے آ گئیں. تو یہ باقی ائمہ کی بات تو آپ کی سمجھ، ان کی دلیل تو سمجھ میں آ گئی. ان کی دلیل ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے منع تو کیا تھا لیکن میں نے خود نبی کو انتقال سے 1 سال پہلے دیکھا. یہ جو بتا رہے ہیں انتقال سے 1 سال پہلے دیکھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو قولی حدیث ہے وہ منسوخ ہے عمل کے ذریعے. نبی کا جو عمل تھا نا اس سے وہ قولی حدیث منسوخ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا، پھر آپ نے خود عمل کر رہے ہیں، تو عمل سے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ پہلے والا میرا قول منسوخ ہے. یا ائمہ ثلاثہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ صحرا کے بارے میں ہے اور یہ عمارتوں کے بارے میں جہاں آڑ ہوگی. اور پھر دوسری حدیث عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ میں نے نبی کو خود دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت فرما رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ یہ صحرا میں تو جائز نہیں ہے لیکن عمارتوں میں وجہ اس کی یہ کہ آڑ ہوتی ہے سامنے. جیسے نماز میں سترہ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی یہ عمارت اور رکاوٹ آڑ کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے یہ بات بھی منقول ہے کہ وہ صحرا میں قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہے تھے اپنے اونٹ کو سامنے بٹھا کے. تو لوگوں نے کہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب سامنے کوئی آڑ موجود نہ ہو تو یہ عمل ناجائز ہے، لیکن سامنے آڑ موجود ہے. تو ان 3 ائمہ کی دلیل ہے. حنفیہ میں امام ابو حنیفہ، امام محمد کی دلیل تو یہ کہ یہ عمل علی الاطلاق ناجائز ہے. لیکن امام ابو یوسف عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے یہ بھی متفقن علیہ، اس حدیث کی بیس پر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا قبلے کی طرف پشت کیا مدینہ میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں عمارتیں ہیں وہاں پر قبلے کی طرف پشت بہرحال ناجائز ہے، رخ کرنا جائز ہے. پشت جائز ہے، رخ کرنا ناجائز ہے. یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کی وجہ سے امام ابو یوسف نے صرف پشت کو کی اجازت دی ہے، وہ بھی جہاں عمارتیں ہوں. باقی صحرا میں پشت کرنا بھی ناجائز اور رخ کرنا بھی ناجائز، اور جہاں عمارتیں ہوں، آبادی ہو، وہاں پر رخ کرنا بھی ناجائز. سمجھتے ہو؟ فتویٰ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر ہے، امام محمد کے قول پر، کہ حنفیہ کے نہا علی الاطلاق بیت اللہ کی طرف قضاء حاجت کے وقت رخ کرنا بھی اور پشت کرنا بھی ناجائز. دلیل اس کی یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس 2 طرح کی حدیث ہیں، ایک قولی اور ایک فعلی. پہلی حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کا رخ اس طرف تھا. ہم یہ کہتے ہیں قول اور عمل میں جب تعارض ہوتا ہے نا تو قول کو ترجیح دی جاتی ہے. قول اور عمل میں جب تعارض ہوتا ہے تو قول قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے، عمل کی 10 قسم کی تعویلات نکل سکتی ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہمیں بھی بتائی کہ نبی نے ہمیں قبلے کی طرف رخ کرنے سے منع کیا، اس میں علی الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ عمارتوں میں ہو یا صحرا میں، بلکہ حنفیہ کی زبردست دلیل یہ ہے کہ یہ بات نبی مدینہ میں فرما رہے ہیں جہاں عمارتیں ہیں. یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحرا میں نکل کے تھوڑی فرما رہے ہیں.
بلکہ یہ بات آپ کہاں فرما رہے ہیں؟ مدینہ شہر میں جہاں عمارتیں ہیں، تو وہاں صحابہ کو روکا جا رہا ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے اور نہ قبلے کی طرف پش کرنا ہے. اور یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث ہے، ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی نبی کے حکم سے، نبی کی بات سے یہی سمجھا تھا کہ یہ علی الاطلاق ممانعت ہے، کیونکہ دوسری کتابوں میں حدیث پوری یوں ہے کہ فرماتے ہیں ہم جب شام گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ شام میں جو بیت الخلاؤں کا رخ تھا وہ قبلے کی طرف تھا، تو ہم انحراف کر کے بیٹھتے تھے بیت الخلاء میں اور اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے. تو شام میں جہاں یہ گئے تھے وہ تو آباد علاقہ تھا، شام تو بڑی زبردست آبادی تھی نا، تو چونکہ وہ بیت الخلاء غیر مسلموں نے بنائے ہوئے تھے، پرانے بیت الخلاء تھے. جب شام فتح ہو گیا، ابو ایوب انصاری فرماتے ہم لوگ وہاں گئے تو ہم نے جب دیکھا کہ ان کا رخ کہاں تھا، قبلے کی طرف تھا، تو ہم بیت الخلاء میں بیٹھتے اور انحراف کرتے، یعنی اپنا رخ تھوڑا سا چینج کرتے تاکہ بالکل ہماری، اور پھر بھی استغفار کرتے احتیاطاً. ظاہری احتیاطاً استغفار. بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے جنہوں نے بیت الخلاء بنایا، تو بات یہ کہ وہ غالب یہ ہے کہ وہ بیت الخلاء غیر مسلموں کے بنائے ہوئے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے حکم کو مطلق سمجھ رہے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، یہ تعویل اس لیے فاسد ہے، تینوں ائمہ کی طرف سے ہوئی ہے کہ نبی کی یہ حدیث غالب یہی ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا. اور رہا یہ مسئلہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ والی حدیث کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کو کہ قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اور عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ قبلے کی طرف پش کی ہوئی ہے، تو اس حدیث کی درجنوں تعویلات ہو سکتی ہیں. مضبوط ترین تعویل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ نماز میں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف اس طور پر بھی ہو کہ 45 ڈگری ادھر 45 ڈگری ادھر، اس کے بیچ میں، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی جانب. تو ٹوٹل جانبیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4، مشرق مغرب شمال جنوب. تو قرآن کہہ رہا ہے آپ کس جانب رخ کر رہے ہیں؟ آپ نے بیت اللہ کی طرف. تو بیت اللہ کی جو جانب ہے 180 ڈگری ہوتے ہیں نا ایک دائرے میں، تو ایک جانب بنتی ہے 45 ڈگری کی. بھائی ہاں سوری 90 کو 4 سے 9 4 تھا 360 ڈگری ہوتا ہے نا. 180 ڈگری آدھا دائرہ 180 ڈگری کا ہوتا ہے، تو 180 کا آدھا کیا ہوتا ہے 90. تو 90 ڈگری میں 45 ادھر 45 ادھر، یہ ایک ہی جانب کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے فتویٰ اس پر ہے کہ بیت اللہ جس رخ پر ہے، اس سے آپ اگر 45 ڈگری سے کم آپ نے انحراف کیا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو شطر المسجد الحرام کہلانے والا، یعنی یہی کہا جائے گا کہ آپ کا رخ مسجد حرام کی طرف ہے، کیونکہ 4 رخ ہیں. جبکہ یہ جو بیت الخلاء کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا یا قضاء حاجت کرنا، اس کا تعلق ہے بیت اللہ کے ادب سے. اس کا کوئی شرعی مسئلے سے براہ راست تعلق نہیں، بیت اللہ کے ادب سے اس کا تعلق ہے. اور ادب میں معمولی سا انحراف بھی کافی ہے. یعنی فتویٰ حنفیہ کے اس پر ہے کہ اگر قبلہ کا رخ اس طرف ہے اور کسی نے تھوڑا سا بھی انحراف کر لیا قضاء حاجت کے وقت، اور اس کو یقین ہو گیا کہ میرا رخ، اتنا انحراف ضروری ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میرا رخ ابھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، تو وہ اتنا انحراف بھی کافی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ بالکل ہی 45 ڈگری سے زیادہ اس طرف رخ کر کے بیٹھے. احتیاط کا تقاضا تو یہ کہ بالکل اس جانب نہ کرے، لیکن اگر کوئی انحراف کر لے تو یہ بھی، جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہم انحراف کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت فرما رہے ہو تو عین قبلے کی طرف رخ نہ ہو، بلکہ آپ کا رخ تھوڑا سا منحرف ہو. اور ظاہر ہے عبداللہ بن عمر نے اس پوزیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور و فکر سے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ حیا کا موقع ہوتا ہے. آگے حدیثیں آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے چھپ کے بہت دور جایا کرتے تھے، آگے حدیث آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حیا تھی، ایسے موقع پہ عبداللہ بن عمر کی اتفاق سے نظر پڑ بھی گئی تو وہ گھور کے نہیں دیکھیں گے ان کو کبھی بھی، اور کہ پورا کس زاویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. تو اس میں غلطی کا امکان ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا یہ اپنا اجتہاد تھا کہ انہوں نے اس حدیث کا یہ مفہوم سمجھا، اور جب دوسرے صحابی حضرت ایوب انصاری کا اجتہاد ان کے اجتہاد کے خلاف ہے، تو جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر ایک صحابی کے قول کو رد کیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نہیں لیتے.
یہی تعویل کی جا سکتی ہے جابر بن عبداللہ کی حدیث میں. کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا کیا رخ تھا قبلے کی طرف, یہاں تو پشت ہے, وہاں کیا تھا, رخ تھا. تو اس میں بھی یہ کہ ظاہر ہے جابر بن عبداللہ کی اچانک نظر پڑی ہے تو اس میں 100% یہ اطمینان کرنا یہ درست نہیں ہے. تو ایک وجہ تو حنفیہ کے مذہب کی یہ ہے کہ حنفیہ کی جو دلیل ہے وہ قولی ہے, اور یہ ایک واقعہ جزیہ ہے. واقعہ جزیہ سے اصول یہ ہے کہ قاعدہ مستنبط نہیں ہوتا اگر اس کے خلاف کوئی قولی حدیث. ویسے تو پیغمبر کے جو جزوی واقعات ہیں وہ بھی قواعدی ہوتے ہیں, لیکن جب ایک حدیث قولی اس کے مقابلے میں آ جائے گی تو قولی حدیث کو اس عملی حدیث پر ترجیح دی جائے گی اور عملی حدیث میں تعویل کی جائے گی. ایک وجہ ترجیح تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ ترجیح سند ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کی جو حدیث ہے متفق علیہ, اور یہ سند کے لحاظ سے باقی حدیثوں سے بہت عالی ہے. تو سند کا علو سند جو ہے یہ بھی وجہ ترجیح ہوتی ہے. تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ اقرب الی القرآن ہے. قرآن میں کیا آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو شعائر اللہ کی توہین مت کرو. تو ہم اس حدیث کو ترجیح دیں گے جس میں شعائر اللہ کی تعظیم نسبتاً بولو زیادہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں چلو میں وہ آگے یہ نقطہ میں بھول نہ جاؤں, یہ کسی کتاب میں نہیں دیکھا لیکن ابھی ایک کھوپڑی میں ایک علمی نقطہ اور آیا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں. سترے والی بات, سترے والی بات کا میں آگے جواب دوں گا نا کہ وہ سترے کے طور پر. تو شاعر اللہ کی تعظیم والی حدیث کو ہم ترجیح دیں گے, ٹھیک ہے نا, اس میں تعظیم زیادہ ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بعض دفعہ ادب کی رعایت کرنے میں حرج ہوتا ہے, تو یہاں حرج بھی نہیں ہے بھائی. بیت الخلاء آپ دوسری صنف میں بنا سکتے ہیں, کوئی لازمی تو نہیں ہے نا کہ اسی صنف میں بیت الخلاء بنایا جائے. چوتھی بات کہ حنفیہ کی جو حدیث ہے وہ قیاس کے بھی زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تھوکنے کا ارادہ کرے فَلْيَدْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ, دائیں یا بائیں طرف تھوکے, اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ ہے. یعنی جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو عام حالات میں بھی قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے, اور اس میں کوئی یہ فرق بیان نہیں کرتا کہ آبادی میں تو قبلے کی طرف تھوکنا جائز ہے, آبادی میں جائز ہے اور صحرا میں ناجائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں قضائے حاجت کرنا یہ تھوکنے سے زیادہ, یعنی ایک برا سے مراد یہ ہے کہ اس میں توہین کا عنصر زیادہ ہے. تھوک میں تو آپ منہ سے ایک پاک چیز نکال رہے ہو. تو اس حدیث پر قیاس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جیسے تھوکنا منع ہے قبلے کی طرف, چاہے آپ آبادی میں ہو چاہے آپ صحرا میں ہو, تو تھوکنے والی حدیث پر اگر ہم قیاس کرتے ہیں تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث کو احناف, یعنی وہ حدیث اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے. ٹھیک ہے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تعویل کرتے ہیں کہ عمارتیں جو ہے یہ سترے کا کام دیتی ہیں اور صحرا میں رکاوٹ نہیں ہوتی, یعنی صحرا جو ہے نا اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی تو ڈائریکٹ قبلے کی طرف رخ ہوگا, اور صحرا میں ڈائریکٹ قبلے کی طرف, یعنی عمارتوں میں آپ جو ہے نا وہ یہ عمارتیں ایک سترے کا کام دیں گی. تو اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے میں درمیان میں حائل چیزوں کا اگر آپ نے اس کو اگر آپ حائل قرار دیتے ہیں تو دنیا میں کوئی صحرا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان بڑے بڑے پہاڑ حائل نہ ہوں. بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی حائل ہیں, عمارتیں بھی حائل ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں جیسے اس حائل کا اعتبار ہوتا ہے جو مصلی کے بالکل سامنے ہوتا ہے, تو بیت اللہ قضائے حاجت کے میں بھی اس حائل کا اعتبار ہوگا جو آپ کے بالکل سامنے ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ مصلی کے سامنے گزرنے کے لحاظ سے تو نماز میں ہم اس حائل کا اعتبار کرتے ہیں سترے کا جو مصلی کے سامنے ہوتا ہے, لیکن نماز کی درستگی میں ان کروڑوں حائل کا ہم خیال نہیں کرتے, بلکہ ہم اس کو یہی فرض کرتے ہیں کہ اس کا رخ کس طرف ہے, بیت اللہ کی طرف. یہ بہت خاندانی بات ہے جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے مل جائے لیکن مجھے نہیں ملی, کہ ایک سترہ وہ ہے جو مرور مصلی سے مانے نہ ہو,
بھائی نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے بشرطے کہ اس کے سامنے سترا نہ ہو. سامنے سترا ہوگا تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی آپ کو اجازت ہوگی. تو اس پر اگر قیاس کیا جائے تو پھر تو یہ بات معقول ہے کہ آپ صحرا میں جب بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو سترا آپ سے بہت دور ہوتا ہے, اور وہ سترا نماز پر قیاس کیا جائے تو کل عدم ہے, اور عمارتوں میں سترا آپ کے سامنے بیت الخلا کی دیوار ہے یا کوئی بھی چیز ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ سترا معتبر ہوگا جو سامنے ہے. وہ سترا جو 6 کلومیٹر دور باہر کیٹو کی پہاڑی آ رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لیکن یہاں ہم قیاس کس حکم کو متعدی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. ہم نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسئلے پر قیاس نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اس کے سامنے سترا ہو یا 6 کلومیٹر بعد سترا ہو, یہ سترا اس بات کے لیے مانے نہیں ہے کہ نمازی کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے. چاہے کروڑوں سترے ہوں اس کو بھی بیت اللہ کی طرف رخ, تبھی وہ سترے مانے ان صحت صلاۃ نہیں ہے, نماز اس کی درست ہو جائے گی. چاہے سترا سامنے ہو چاہے نماز اس کی درست ہو جائے گی, اور اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ شطر المسجد الحرام ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سترے ہوں سامنے, چاہے وہ قریب میں ہوں چاہے وہ دور ہوں, جب کوئی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرے گا تو اس کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہی کہا جائے گا. سمجھتے ہو بات؟ تو یہ بھی ایک اس میں اس لحاظ سے بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. تو دونوں قیاس آپس میں ٹکرا کے کیا ہو رہے ہیں؟ کل عدم. سمجھتے ہو بات کو؟ تو یہ حنفیہ کے مذہب کی وجوہ ترجیحات. سمجھتے